बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सईद अहमद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम हमेशा की तरह दुआ करते हैं आपका आने वाला हर पल जो है ना वो खुशियों भरा हो, आमीन। नाज़रीन, 20 न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम टॉक विद डॉक्टर सईद अहमद के साथ आज हमारे मेहमान हैं मुल्तान मदीनतुल औलिया से ताल्लुक़ है उनका, और यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर और एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स तैनात हैं। फ़ख्र मेवात और फ़ख्र नारवाल अब कह सकते हैं, माशाल्लाह इधर ही रिहाइश पज़ीर हैं, तालीम दोस्त शख्सियत हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे तालीमी मसाइल, उनका हल, और साथ में उनकी ये जो सारी लाइफ है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल की उसके बारे में, और उसके अलावा नौजवान नस्ल जो है उसको उनका क्या पैगाम होगा। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। माशाल्लाह 20 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं। आपकी सर तशरीफ़ आवरी का और आपके ख़ास तौर पर इस वक्त का बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ 20 न्यूज़ का और स्पेशली डॉक्टर साहब आपका कि आप लोगों ने टाइम निकाला और यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह मुल्तान से आपका ताल्लुक़ है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि आप अपनी फैमिली और फैमिली एजुकेशन के बारे में हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहें कि फैमिली की एजुकेशन और आपकी एजुकेशन जो है ना वो कैसी है, और कहाँ से आपने जो है ना वो इब्तदाई तालीम हासिल की। वालिद मोहतरम मेरे किसान हैं और वालदा हाउस वाइफ हैं, और बड़े भाई ने मैट्रिक के बाद कुर्बानी दी और हमारी तालीम के लिए वालिद का साथ दिया। उनसे छोटे डॉक्टर मोहम्मद शरीफ एटॉमिक एनर्जी में चीफ साइंटिस्ट हैं माशाल्लाह, उन्होंने PhD की हुई है। उसके बाद तीसरा नंबर मेरा है, और उसके बाद फोर्थ पे हैं हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब, MSc केमिस्ट्री हैं, उन्होंने कॉलेज बनाया हुआ है हमारे इलाके में, हमारे गांव में गाही मम्मड़ में, और उनका ये गोल है कि हम अपने गांव को इस्लामाबाद बनाएंगे। उनसे छोटे हैं BS इंग्लिश किया हुआ है, और सबसे छोटे हैं जिन्होंने BS फिज़िक्स किया हुआ है। माशाल्लाह एक पढ़ी लिखी फैमिली आप कह सकते हैं, और बड़ा अच्छा गोल और जो मोटो है कि तालीम हासिल की है, और माशाल्लाह अब तालीम भी जो है ना लोगों को देनी है। डॉक्टर साहब बताइएगा आपका बचपन कैसा गुज़रा, बचपन के बारे में थोड़ी। बचपन डॉक्टर साहब बहुत अच्छा गुज़रा। मेरे गांव का नाम गाही मम्मड़ है, तहसील करोड़ पक्का और डिस्ट्रिक्ट लोधा से ताल्लुक़ है मेरा जी। तो सारा वक्त उधर मैट्रिक तक उधर गाही मम्मड़ में रहे, तो पढ़ाई ज़्यादा चलती रही। उसके बाद जनाब गेम में क्रिकेट खेली और घर के तमाम काम भी करते रहे। डॉक्टर साहब फिर यहाँ से किस तरह शौक़ पैदा हुआ आपका कि आप हायर एजुकेशन के लिए जो है ना वो मुल्क से बाहर गए, कहाँ से आपने जो है ना डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है? जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर शरीफ जो चीफ साइंटिस्ट है एटॉमिक एनर्जी में, वो हमारे गांव में तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है। डॉक्टर शरीफ साहब को फॉलो करते हुए हमने पढ़ाई स्टार्ट की। FSc करने हम मुल्तान चले गए, तो जस्ट मैंने FSc ही की थी। BSc अभी पेपर नहीं हुए थे मेरे, तो मेरी जॉब हो गई थी रेस्क्यू 1122 में। अच्छा। तो आई सर्व रेस्क्यू 112 7.5 ईयर्स, 7.5 साल मैंने रेस्क्यू 1122 में काम किया। अच्छा, 6 साल बाद मुझे होश आई कि भाई अब पढ़ना चाहिए आगे, तो फिर मैंने मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया। नाइट टाइम में ड्यूटी करता था और मॉर्निंग को पढ़ता था। तो मास्टर डिग्री में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की अमंग 60 स्टूडेंट्स विद 3.69 CGPA। तो अल्लाह ने मेहरबानी की, भाई PhD करने गए हुए थे, उनकी कंप्लीट हुई PhD चाइना से CSC स्कॉलरशिप पे, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे। तो मुझे भी शौक़ हुआ कि मुझे भी अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की दुआओं के नतीजे में मुझे एडमिशन हो गया मेरा, और मैं वो परमानेंट जॉब अपनी वहाँ से मुल्तान से छोड़ के और चाइना चला गया PhD करने। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह PhD कंप्लीट की मैंने 2019 में, और मेरा स्पेसिफिक एरिया
ڈفرینشیل جیومیٹری ہے میتھمیٹکس میں، جو کہ پاکستان میں 1 سے 2 لوگ ہیں جنہوں نے ڈفرینشیل جیومیٹری پہ کام کیا ہوا ہے. گڈ. سو آئی ایم ون آف دیم. سو یہ اللہ کا کرم ہے اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ. ماشاء اللہ جی. ڈاکٹر صاحب لائف میں اچیومنٹس آپ کی کیا رہی ہیں؟ جی بیسیکلی ماسٹر ڈگری میں میری فرسٹ پوزیشن لی میں نے امنگ 60 اسٹوڈنٹ 3.69 CGPA سے. سو یہ میری ایک اچیومنٹ ہے. اور میں زیادہ اچیومنٹ اپنی جو مین اچیومنٹ ہے وہ PhD ہی کہوں گا. PhD میری مین اور سب سے بڑی اچیومنٹ ہے PhD کرنا ایک سرکاری جاب کو چھوڑ کر اور پرماننٹ جاب کو چھوڑ کر. بہت لوگوں نے منع کیا کہ بھیا آپ نے نہیں سرکاری جاب کون چھوڑتا ہے. جی جی. آپ نہ جائیں PhD کرنے. لیکن میں اس کے باوجود گیا PhD کرنے. وہاں جا کے بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر ایوارڈ حاصل کیا میں نے اور اس کے بعد بیسٹ ڈارمیٹری اسٹوڈنٹ کا بھی ایوارڈ حاصل کیا چائنا سے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا ماشاء اللہ اچھی اچیومنٹس رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب 2 طرح کی ایجوکیشن ہے، 2 طرح کی تعلیم ہے، روایتی اور جدید تعلیم. روایتی اور جدید تعلیم میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں اور آپ کی پریفرنس کیا ہے؟ کس کو آپ آن کرتے ہیں کہ جدید تعلیم کو آن کرنا چاہیے، روایتی یا جدید دونوں ہونی چاہیے؟ جدید تعلیمی طریقہ نے روایتی تعلیمی طریقہ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. جدید تعلیمی طریقہ میں نہ صرف سائنس، آرٹس اور کامرس پہ زور دیا جاتا ہے بلکہ طلباء میں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کی جاتی ہے کہ بچوں میں نیا سوچنے کا انوویشن کہ بھئی کیسے ڈیولپ کی جائے اور تجزیہ کیسے کیا جائے اور فیصلہ سازی کیسے کی جائے. تو جدید تعلیم نے اب روایتی تعلیم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہی ہونی چاہیے، یہی فالو ہو رہی ہے فارن کنٹریز میں. جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ ناروال میں ہیں. ناروال کو علم کی بستی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ویلکم ٹو ناروال فرسٹ. اور اس کے بعد یونیورسٹی آف ناروال میں آپ ادھر آ کے ماشاء اللہ آپ ادھر ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر اسپورٹس بھی ہیں. تو کیسا محسوس کر رہے ہیں علم کی بستی میں آ کے؟ یونیورسٹی کے اندر کیسے معاملات دیکھ رہے ہیں؟ دل لگ رہا ہے آپ کا؟ انجوائے کر رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے ناروال کے بارے میں، خاص طور پر اس یونیورسٹی کے بارے میں پلیز؟ میں بہت خوش ہوں ناروال آ کے. اور ایون جب میں آیا تھا تو آپ ہی مجھے ریسیو کرنے آئے تھے. جی 10 بندے آئے تھے. انہوں نے بڑا وارم ویلکم بھی کیا تھا مجھے. بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے ناروال کے اور آئی ایم ویری ہیپی. اور دوسرا علم کی بستی کہا تھا آپ نے؟ جی جی بالکل، علم کی بستی ناروال. جی جی علم کی بستی یہ مرہون منت ہے جناب احسن اقبال صاحب کے. پروفیسر احسن اقبال صاحب نے بڑی محنت کی اور 4 یونیورسٹیز، میڈیکل کالج اور سپورٹس کمپلیکس جی جی یہاں ڈیولپ کیے، بنائے. تو یہ بڑے آنر کی بات ہے اس ضلع کے لیے. ہمارا ڈسٹرکٹ بھی 92 میں بنا تھا اس کے ساتھ ہی، جی لیکن وہاں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. گڈ. تو کریڈٹ گوز ٹو احسن اقبال. احسن اقبال تمام لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے احسن اقبال کا کہ انہوں نے اتنا کام کیا اس علاقے کے لیے. وائی وی شوڈ جوائن یونیورسٹی آف ناروال؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اچھا کوشچن ہے آپ کا. ایک تو یہ آپ کے علاقے میں ہے یونیورسٹی، تو علاقے کو تو بنتا ہی ہے کہ اس میں ایڈمیشن لیں. دوسرا اسپیشلٹی اس میں یہ ہے، لیٹس سپوز اب میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں، اور یہ تمام 18 ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں ایڈمیشن اوپن ہے. تو فزکس، کیمسٹری، زوالوجی، باٹنی، سائنسز کے تمام ہیں ہمارے پاس. ادھر چلے جائیں آپ، کمپیوٹر سائنس ہے، اس کے بعد فوڈ سائنسز ہے، انوائرمنٹل سائنسز ہے، اور سوشل سائنسز میں بھی کافی سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. مثلاً ایجوکیشن ہو گیا، اردو ہو گیا، میس کمیونیکیشن ہو گیا اور انگلش ہو گیا ہے. انگلش لنگوسٹک اور لٹریچر دونوں ہیں ہمارے پاس. اور اسپیشلی اساتذہ بڑے بڑے اچھی جگہوں سے اساتذہ ادھر آ کے لگے ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بینگ این اسسٹنٹ پروفیسر آپ ادھر ماشاء اللہ پڑھا رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں مزید بہتری 20 نیوز کے پلیٹ فارم سے، ادھر انتظامیہ سے، یا پروفیسر احسن اقبال صاحب اگر آپ کا انٹرویو سنیں تو کیا آپ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ مزید بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے یونیورسٹی آف ناروال کے اندر؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان شعبہ جات میں اگر کام کر لیا جائے تو اور بھی زیادہ یونیورسٹی آف ناروال کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. ناروال کا نام پورے پنجاب میں بلکہ ملک لیول تک جو ہے نا وہ روشن ہو سکتا ہے. جی آلریڈی احسن اقبال صاحب ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں. وہ گاہے بگاہے ہماری یونیورسٹی میں چکر لگاتے رہتے ہیں
وہ ویکلی آتے ہیں اور پراپر وزٹ کر کے جاتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے یونیورسٹی میں اسپیشل پیغام دیا ہے ٹریئر کو، وی سی صاحب کو، کہ بھئی آپ نا لیبس کو ڈیولپ کریں، اور ریسرچ، اور کہیں بھی اپنا ہائر اسٹڈیز میں آگے جانے کے لیے ریسرچ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ریسرچ کے لیے ریسرچ لیب چاہیے، اور وہ بین الاقوامی معیار کی لیب چاہیے ہمیں۔ تو احسن اقبال صاحب بار بار آ کے ادھر کہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ڈیولپ کروا دیں گے، ان کی بڑی کوشش ہے۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی وزٹ پہ کہا کہ لیبس مجھے آپشنل یعنی آپریشنل چاہیے تمام لیبس، اور 24 گھنٹے کھلی نظر آئیں، مجھے رات کو بھی کھلی نظر آئے، لوگ ریسرچ کریں ادھر سے۔ تو ان کا خواب تھا کہ میں جناب جی میں دیکھوں کہ لوگ لاہور سے پڑھنے آئے ادھر جنوبی پنجاب سے، تو میں کہوں گا کہ میرے گاؤں سے 2 بچوں نے ابھی BBA میں ایڈمیشن لیا ہے، ایک بچے کے 1013 مارکس ہیں، اس کے باوجود میں نے اسے ادھر ریکمینڈ کیا، تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا جو میں نے ادھر ریکمینڈ کیا تمام یونیورسٹیز چھوڑ کے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم سوال یہ ہے کہ 75-76 سالہ تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کمپلیکس کا شکار ہیں، عجیب سی کمپلیکسٹی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا۔ ہم نے ذریعہ تعلیم ہی ابھی جو ہے نا وہ ڈیفائن نہیں کیا، اردو میڈیم کریں، انگلش میڈیم کریں، یا مادری زبان میں کریں۔ تو آپ تو ماشاءاللہ باہر ممالک میں رہ کے آئے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ہے؟ ہم ابھی ادھر ہی نہیں نکل رہے، کبھی کہتے ہیں اردو میڈیم چلے گا، کبھی کہتے ہیں نہیں جی دنیا ترقی کر رہی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دنیا آگے جا رہی ہے، ہم ادھر جائیں، یا کبھی کوئی مادری زبان میں آ رہا، ہماری مادری زبان پنجابی ہے، اردو ہے، سو اینڈ سو۔ تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے اس بارے میں کہ بھائی اردو میڈیم ہونا چاہیے، انگلش میڈیم ہونا چاہیے۔ تو میڈیم آف اسٹڈی جو میں اپنے خیال کے مطابق پاکستان میں انگلش ہی ٹھیک رہے گا، اور انگلش ہی رہنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ان اویلیبلٹی آف بکس۔ ہمارے پاس مختلف سبجیکٹس ہیں، مثلا 18 ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے پاس، تو ان 18 ڈپارٹمنٹس میں سے ایک کی بھی کتاب آپ کو اردو میں نہیں مل سکتی۔ جب آپ کو اچھا مٹیریل ہی اویلیبل نہیں ہے اردو میں، تو ہاؤ کین یو کنٹینیو اردو؟ سو اردو لینگویج کو آپ بھول جائیں۔ بھولنے کا مطلب سوری ایسے نہیں کہ ثقافت کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنی لینگویج ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، لیکن گلوبل لینگویج اب انگلش ہے۔ مثلا چائنیز نے اس پہ ورک کیا ہوا اپنی چائنیز لینگویج پہ، تو جب وہ کتابیں ان کو اویلیبل ہو جاتی ہیں تو بچوں کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ جب سارے علم مثلا تعلیم اور جو بھی چیزیں بکس پڑھتے ہیں وہ، تو ان کی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں بہت اچھے طریقے سے، اور پھر وہ نیا سوچنے لگ جاتے ہیں، یعنی نویلٹی کا کام سیکھتے ہیں اور نئے نئے ریسرچ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، یعنی ہم ساری میتھ کی کتاب آپ کو جناب جی انڈیا کی ملیں گی، یا چائنا والوں کی لکھی ہوئی ہوں گی، یا باہر اپنا ایران کی بھی بکس ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی مٹیریل موجود نہیں ہے۔ جب اردو میں مٹیریل موجود نہیں ہے تو پھر آپ اردو کو کیسے لے کے چل سکتے ہو؟ ضرورت نہیں، یا تو آپ نے کام کیا ہوتا۔ تو گلوبل جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے ڈاکٹر صاحب، اسی پہ ہی فوکس کرنا چاہیے ہمیں، یہ میرا اپنا نظریہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اردو کو کنٹینیو کیا جائے، میتھ میں کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں اسے، فزکس میں آپ دیکھیں کیسے کنٹینیو کریں، کام نہیں کیا ہو ہم نے۔ تو سوری ٹو سے ہمیں گلوبل لینگویج پہ ہی زور دینا چاہیے۔ دنیا کی جس طرح ترقی ہو رہی ہے ظاہر اس کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے۔ ہزاروں کینالز پہ محیط ہیں، بڑا بڑا رقبہ ہے ماشاء اللہ، یونیورسٹیز میں کمی نہیں ہے ہمارے یہاں، بڑے بڑے احاطے میں ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ پہلے 10 20 50 100 200 300 400 تک کہیں بھی پاکستان کے، سوری ٹو سے کہ کہیں بھی ہماری کوئی یونیورسٹی فال نہیں کرتی۔ سو وٹ از دا مین ریزن بیہائنڈ اٹ، کہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیا انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہم؟ لگ رہے ہیں، پیسے بھی لگا رہی ہیں گورنمنٹ سارے، تو کیوں نہیں ایسا پلان کیا جا رہا کہ ہم سے جو دیگر ممالک، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ بکس پڑھنی ہے ہم نے انڈیا کی، چائنا کی، ایران کی، تو ہم سر کہاں کھڑے ہیں اور آئندہ ان فیوچر ہم کدھر ہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ مجا فرما رہے ہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں تو نظر آتی ہیں، لیکن بین الاقوامی لیول کی ہمارے پاس لیبارٹریز موجود نہیں ہیں، یعنی انہیں بین الاقوامی طرز کا ہونا چاہیے، ان میں مشینریز تمام ہونی چاہیے جو انٹرنیشنل لیول پر موجود ہو۔ مثلا آپ XRD بیسک، اگر کیمسٹری کی ہم 2-3 وہ چیزیں دیکھیں نا، XRD ہوتا ہے کہ NMR کرنا ہوتا ہے، تو بیسک مشینیں ہی اپنے پاس موجود نہیں ہیں،
اور جو بڑی بڑی مشینری ہے یا بہت بڑے بڑے گیجٹس ہیں جن کے کروڑوں میں ان کی پرائسز ہیں اور نہ ہمارے پاس کوئی مٹیریل ہے، تو ہم بیسیکلی معاشی طور پہ ہم بہت غریب ملک ہیں، لیب سے یہ بات چلتی ہے۔ دوسرا اپنا ریسرچ پیپر ہم دنیا کا کام پڑھیں گے تبھی جا کے کوئی نیا کام، وہ ریسرچ بکس تک ہماری رسائی نہیں ہے، نہ بکس تک رسائی ہے نہ پیپر پراپر جو ان سے اپنا رسائی ہوتی ہے، مختلف یونیورسٹیز کے پیپر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو تمام ممالک نے یہ رسائی لی ہوئی ہے انٹرنیشنل لیبارٹریز سے، تو یہاں پاکستان میں بہت کم یونیورسٹیز پہ یہ فیسلٹی موجود ہے۔ وٹ ڈو یو سی اباؤٹ SNC سنگل نیشنل کریکولم؟ کیا ایک قوم ایک تعلیم نہیں ہونی چاہیے؟ اس بارے آپ کا کیا ہے کہ تقسیم ہوتے رہیں گے ہم، جو غریب عوام اور غریب جو طبقات سے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے تو جابس کا حاصل کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ امیر تو وہ یہ ہے کہ وہ ظاہر باہر پڑھیں گے، ایلیٹ کلاس یونیورسٹی اسکول کالجز میں پڑھ لیں گے۔ تو سنگل نیشنل کریکولم، ایک قوم ایک نصاب کا نعرہ، کیا یہ جاری رہنا چاہیے؟ پوری قوم کے لیے ایک تعلیم ہونی چاہیے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں، اصولاً تو ہونی چاہیے، بیسک نیسیسریز تمام لوگوں کے لیے برابر ہونی چاہیے۔ تو نصاب کی تعلیم یہ ساروں کی ایک ہونی چاہیے، میڈیم آف اسٹڈی ایک ہونا چاہیے، یعنی کیریکولم ساروں کا ایک ہوگا تبھی جا کے کوئی قوم میں کچھ ڈیولپمنٹ آئے گی۔ ہاؤ وی کین امپروو آور ایجوکیشن اسٹینڈرڈ؟ ہم اپنے معیار تعلیم کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ نے باہر وزٹ کیا، ان کا معیار تعلیم دیکھا، فرض کرے آپ کو یہ ٹاسک دیا جائے، آپ سے یہ پلاننگ لی جائے کہ ڈاکٹر حنیف یو آر گوئنگ ٹو میک ڈیسیزن کہ آپ نے پلان کرنا ہے، سو آپ پھر کیا کریں گے اس بارے میں کہ ہم جو ہے اس ماحول کو دیکھ کے آئیں، ہم ادھر یونیورسٹیز میں پڑھ کے آئیں، تو ہاؤ وی کین امپروو آور ایجوکیشن اسٹینڈرڈ؟ جی ڈاکٹر صاحب، روایتی تعلیمی طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے اس سے جان چھڑانی پڑے گی، جدید طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ جدید طریقہ کیا ہے کہ بچے کو ہم نے سٹارٹ سے گول دے دینا ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ نے کوئی PhD ڈاکٹر بننا ہے نا، تو سٹارٹ سے ہی بچے کو پتہ ہو آفٹر 12 ایئر ایجوکیشن اسے پتہ لگ جائے کہ مجھے فزکس میں ریسرچ کرنی ہے، فزکس کا ڈاکٹر بننا ہے یا میتھمیٹکس کا ڈاکٹر بننا ہے۔ تو جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہو بچپن سے اس بچے کو پتہ ہو۔ انفارچونیٹلی ڈاکٹر بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ بن جاتے ہیں، PhD کر لی، بائی چانس کر لی، جب جاب نہیں ملی تو PhD کر لی۔ اس PhD میں اور بچپن سے جو گول دیا ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور دوسرا روایتی طریقہ کہ میں نے بتایا ہے آپ کو، اگر وہ چھوڑنا ہوگا ہمیں، یعنی ہمیں یہ رٹا بیس جو ایجوکیشن ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں سے صرف رٹا ہی نہ لگوائیں، ان کو بیسک کنسیپٹ کلیئر کروائیں اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کسی بھی کام کی وہ سکھائیں اس کو، یعنی میتھمیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے، کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، فوڈ سائنسز کے متعلق۔ ایگریکلچر میں ہماری اتنی بڑی بڑی انوویشنز ہیں، کنٹرول شیڈ پہ کام چل رہا ہے، تو لوگ بہت ترقی کر رہے ہیں، کسان بہت امپروو کیا ہے پچھلے دور میں بھی اور آج کل بھی امپروو کر رہا ہے جس نے جدید طریقہ اپنایا ہے۔ تو جس طرح کسان نے کنٹرول شیڈ میں کچھ چیزیں اگانا شروع کر دی ہیں، یعنی جدید طریقہ اڈاپٹ کیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی جدید طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا طریقہ کار غریب ملک میں ریسرچ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ لیبز اس طرح کی نہیں ہیں جیسے انٹرنیشنل ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ جس طرح باہر رہے ہیں، ادھر پاکستان کے اندر بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، ایک برڈن ہوتا ہے بکس کا بہت زیادہ۔ وہاں اب ہم یا یورپین کنٹریز میں ہم جاتے ہیں، جیسے ہم باہر جاتے ہیں پاکستان سے، وہاں جو ہے جو تھرو کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہے نا، تھرو ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ زیادہ پڑھایا جاتا ہے بنسبت بکس کے، ریٹلائزیشن کے، کریمنگ کے اور ہوم ورکس کے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں کا اسٹینڈرڈ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے پاکستان سے؟ پاکستان میں وہی کتابیں، وہی رٹا، 8 10 15 کتابیں ایک بچے کے پاس جو ہے نا وہ ایسے جیسے ایک بڑا بہت سا وزن سا لادا ہوتا ہے بچوں کے اوپر۔ تو حال باہر ممالک میں بچوں کو اتنی ہی بکس ہوتی ہیں یا انہیں تو جسٹ فار سننے میں ہے کہ 70% جو ہے نا وہ ویسے تھرو ایکٹیویٹیز پڑھتے ہیں، 30% یا 25% کو پڑھایا جاتا ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ادھر انگلش کی بڑی امپورٹنس ہے چائنا میں۔ تو کچھ دن میں نے پڑھایا کچھ ایک میں ایک اسکول میں پڑھایا، تو مثلاً وہ ایک اینیمل ہے، بھائی آج کا لیکچر اس اینیمل کے
کے بارے میں ہوگا. تو وہ فزیکلی اینیمل دکھاتے ہیں, اس کے سانگ چلاتے ہیں, ایک ایک چیز بتاتے ہیں, پریکٹیکل کروا کے دکھاتے ہیں. تو بکس بالکل ہرگز ان کے پاس ایسے نہیں ہوتی. ایون پی ایچ ڈی میں ہم نے جو کورس ورک کیا 18 کریڈٹ ہمارے تھے پی ایچ ڈی کے لیے جو لازمی تھے, تو ہم نے پڑھا تو اوپن بک پیپر تھا ان کا. یعنی اساتذہ آ کے وائٹ بورڈ پر وہ جناب جی صرف میتھڈ ہمیں سکھاتے تھے, اور پھر وہ مثلاً آپ کے 4 ماہ گزر کے لیکچر لیتے ہوئے, پھر جب پیپر ہوگا تو کتاب آپ کے پاس موجود ہوگی آپ کی جس سے پڑھا ہے آپ نے, اور ایون لیپ ٹاپ بھی آپ کھول کے رکھ سکتے ہیں. جو بھی آپ نے سولوشن کیا وہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں. اساتذہ اوپن بک پیپر اسے کہتے ہیں. اور اساتذہ کیا کرتے ہیں, اسٹیٹمنٹ چینج کر کے کوشچنس کی وہ ڈفرینٹ طریقے سے پوچھتے ہیں. یعنی بندے کی بھائی اس میں کتنا اپنا اس کا کتنا دل ہے, کوئی نئی چیز کیسے بنا سکتا ہے, یہ اس طرح سے کوشچن کرتے ہیں وہ کہ بندے کی انٹرنل جو اس میں کیپیبلٹی ہے وہ باہر نکل کے آ جاتی ہے. تو اوپن بک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رٹا نہیں ہے, آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے سوچنا ہے, ڈفرینٹ طریقے سے کوشچن ہوتے ہیں. پاکستان اور اس کی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاؤ ڈو یو سی کہ ان کمنگ فیوچر جو ہے نا پاسبلٹی ہے انشاءاللہ ہم پاکستان کو اب کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تعلیمی نظام بہتر ہو رہا ہے, اسٹرکچر بہتر کیا جا رہا ہے, ہماری جو آنے والی نسلیں ان کے لیے بہتری ہو, اور ہم جو ہے نا اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے نا ہم بھی جو ہے نا وہ گول اچیو کر لیں, اور جو دنیا کی تیز رفتاری کی جو دوڑ جو صف ہے جو قافلہ ہے اس میں بھی ہم مل جائیں. ہاں انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب, روشن مستقبل ہے اس قوم کا, زیادہ ینگسٹر ہیں اس قوم میں. اور آپ دیکھیں میکسیمم ادھر دیکھیں ڈاکٹر فارن کوالیفائڈ ہیں, تو فارن کوالیفائڈ بچے انشاءاللہ کام کیا ہوا ہے. پاکستان میں بھی بہت کوشش ہو رہی ہے, اور اسپیشلی سیاستدان بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان میں, ان کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا. اگر احسن اقبال کی طرح کچھ ایسے ہمارے تمام لیڈرز پیدا ہو جائیں جیسے یہ ہیں. میں نے خود اپنی پرسنلی آبزرو کیا ادھر 3 سال میں کہ مختلف میٹنگز وہ منسٹر رہے ہیں, اور ایچ ایس سی کے تمام وی سیز کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی تھی. تو انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے ایجوکیشن کے معاملے میں, بہت سارے کام ایسے کیے ہیں انہوں نے کہ وہ اپریشیشن کے قابل ہیں. یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں, اگر ایسے بندے آ جائیں چند تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. جی چلیں اللہ کرے. جی منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہیں ماشاءاللہ, پلان اچھے کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ ناروال کے لیے ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ ترقیاتی کاموں کا جو جال تعلیم, صحت اور دیگر جو سپورٹس کا جو انفراسٹرکچر انہوں نے بچھایا ہے, اللہ ان کو کامیابی کرے, کامیابی بھی دے. اور ڈاکٹر صاحب ناروال سمیت ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا, کس طرح وہ تعلیم حاصل کریں, یونیورسٹی آف ناروال کو جوائن کریں, اور ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ ان کا مستقبل کتنا امپورٹنٹ ہے. اپنے مستقبل کے بارے میں ایز اے پروفیسر آپ کا کیا میسج ہوگا ہماری نوجوان نسل کے لیے اوورآل سر؟ اوورآل میرے نوجوانوں کے لیے بس ایک پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کا ایک گول سیٹ کر لیں اور دل سے اس کی کوشش کے لیے لگ جائیں, دن رات محنت کریں. اور جب بندہ ایک سوچ لیتا ہے تو 50% تو چیزیں ویسے ہو جاتی ہیں. تو بس ہر بندہ اپنا ایک گول رکھے, انشاءاللہ اچیو کر لے گا. جی تو ناظرین, ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر محمد حنیف میو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے پولائٹ وے سے گفتگو کی. پاکستان کے تعلیمی نظام, انٹرنیشنل جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس بارے تفصیلی گفتگو کی, اور خاص طور پر وی آر ریئلی تھینکفل ٹو دا پروفیسر ڈاکٹر حنیف صاحب کہ انہوں نے ناروال یونیورسٹی کو اس علاقے کے لیے نعمت قرار دیا, اور اسپیشلی انہوں نے کہا کہ کریڈٹ گوز ٹو دا منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروفیسر احسن اقبال, کہ جنہوں نے اتنی اچھی محنت کی ہے, اور مزید بھی کچھ انہوں نے ڈیمانڈس کی ہیں. اگر وہ بہتر ہو جائیں تو یہ معیاری تعلیم جو ہے ناروال کے اندر بہت اچھی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے. نوجوانوں کے لیے بالخصوص ان کا میسج یہ تھا کہ بس اپنے گول سیٹ کر لیں اور اسی گول کو اچیو کرنے کے لیے ٹرائی یور لیول. بس دیٹس آل فار ٹوڈے. کیپ واچنگ 20 نیوز. السلام علیکم.